اب हम अगली आयत पढ़ते हैं सूरह लुकमान की आयत नंबर 16। आयत नंबर 16 दोबारा पढ़ लेते हैं। चलें। या बुनैया, ए मेरे बेटे, अगर कोई चीज़ राई के दाने के बराबर हो और वो किसी पत्थर के अंदर या आसमानों में या ज़मीन में किसी जगह पर भी हो तो अल्लाह उससे भी क़यामत के रोज़ ले आएगा। कोई चीज़ भी आने से इनकार नहीं करेगी। बिलाशुबा अल्लाह बड़ा बारीक भी और ख़बरदार है। इन्नल्लाह लतीफ़ुल ख़बीर। देखें बेटे को नसीहत कितनी प्यारी है। अगर हम अपने 16 टीन एजेस बच्चों को जो छोटे हैं अभी, अगर हम उनको, आजकल छोटे क्या हैं, आजकल 5 साल का बच्चा 6 साल का बच्चा सब कुछ जानता है और नेट ने बहुत ही चौड़ कर दिए हैं बच्चे सारे। हमसे ज़्यादा सारा नेट उन्हें चलाना आता है। तो इसलिए अपने बच्चों को अब तो बहुत ही नसीहतों की ज़रूरत है। और नसीहतें देखें क्या की हैं कि अपने बेटे को जब कोई बाहर जाने लगे तो ऐसे करो काम शुरू करे, ऐसे नसीहत करो, पढ़ाई के लिए जाए ऐसे नसीहत करो कि बेटा कोई ऐसा काम ना करना जो अल्लाह को ख़राब लगे। अल्लाह वो है जो ज़मीन के राई के दाने के बराबर भी और ज़मीन के अंदर जाकर राई के दाने के बराबर अमल करता है, वो भी अल्लाह देख रहा है। तो जब बच्चे के ज़हन में हम ये चीज़ें डालेंगे तो वो कहीं कुछ करते वक्त, लड़की को देखते वक्त, गैर लड़की से बात करते वक्त उसे ज़रूर बाप की बात याद आएगी या माँ की आएगी कि राई के बराबर भी अगर कोई तुम काम करते हो अल्लाह देख रहा है। इसी तरह हदीस भी यही बताती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अगर तुम किसी पत्थरों के अंदर जाके, पहाड़ों के अंदर जाके कहो कि कोई गुनाह कर लूँ तो अल्लाह देख रहा है और वो दुनिया के सामने भी ले आएगा। और आजकल तो आप देख रहे हैं मीडिया है, आप जहाँ कहीं भी कोई चीज़ कर लें फ़ौरन पूरी दुनिया के सामने आ गई, हदीस सच्ची हो गई और आयत भी कि फ़ौरन दुनिया के सामने आ जाएगी। अब आ जाती है फ़ौरन ही। किसी ने कोई ज़्यादती की, किसी काम वाली को मारा, मीडिया ने देखा, लोगों ने बताया, उस औरत का भी मुंह दिखा दिया, काम वाली भी दिखा दी, उसके ज़ख्म भी दिखा दिए, हॉस्पिटल भी दिखा दिया। तो अभी अल्लाह की आयतें सच्ची कर रहा है। फिर उसके बाद कहा, या बुनैया आकिमुस्सलाता वअमुर बिल मअरूफ वअन्हु अनिल मुनकिर। देखें ये है, अल्लाह ने भी हमें सिखाया और अल्लाह को वो बातें पसंद है जो वही वाली बातें बंदे अपने बंदों को भी सिखाएं। तो अल्लाह ने उनकी बात भी ऐड कर ली और ख़ुद भी अल्लाह यही सिखाते हैं कि ए मेरे बेटे, नमाज कायम रखना और दूसरों को भी अच्छे कामों की नसीहत कर और बुरे कामों से मना किया कर और जो तकलीफ़ तुझको पहुँचे इस पर सब्र कर। बिलाशुबा ये बड़े ही हिम्मत के कामों में से हैं। इसको अल्लाह ने कहा, इन्ना ज़ालिका मिन अज़मिल अमूर। बड़े अज़म वाले काम है ये। जो ये काम कर गया उसने जन्नत पा ली, जो ये काम कर गया अल्लाह का पसंदीदा हो गया, जो ये काम कर गया अर्श के साए के नीचे आ गया। बड़े सब्र वाले ये काम है। सब्र के बगैर कुछ नहीं है, मैं आपको बताऊं। और लोगों से बेरुखी और गरूर घमंड से ना मिल और ज़मीन पर अकड़ कर मुतकब्बराना अंदाज में मत चल। बिलाशुबा अल्लाह किसी तकब्बुर करने वाले खुद पसंद को पसंद नहीं करता, अल्लाह नहीं पसंद करता। घमंड से ना चलो। उसके बाद कहा कि और अपनी चाल में म्याना रवि इख्तियार कर, ऐसा इनकसार ना कर कि लोग तुझे बेवकूफ़ समझें और मुतकब्बिर भी ना हो और अपनी आवाज़ नीची रख। बिलाशुबा गधे की आवाज़ तमाम आवाज़ों में बुरी यानी करख्त होती है। बता दिया बोलने का तरीका भी कि इतनी औरतें कई होती हैं अपने घर में इतना चीखती हैं कि मोहल्ले में आवाज़ जा रही होती है। बच्चों को मारती हैं तो इतना चीखती हैं, सब्र से काम नहीं लेती। तो ये सारी चीज़ें हमें रब सिखा रहा है कि ना चीखो। और बता दिया ये चीखना तो गधों की आवाज़ है और गधों की आवाज़ सबसे गंदी आवाज़ है। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मुर्ग बोले ना, मुर्ग जब बोलता है तो अल्लाह को याद करो क्योंकि उसको अजान देता है। अल्लाह को याद करो। जब गधा बोले तो फिर अल्लाह को याद करो, पनाह मांगो, औज़ बिल्लाह पढ़ो, क्योंकि उसने शैतान को भी देखा और उसकी आवाज़ भी बड़ी गंदी है। तो इसलिए ऐसी आवाज़ों को भी इख्तियार ना करो, ऊंची ना बोलो, तो हम्मुल से बोलो। बच्चों ने गलत काम किया, बच्चों के पास बच्चे खड़े हैं, उनके साथ नीचे बैठ जाओ, उनकी गर्दन माएँ पकड़ के अपने करीब कर ले, बेटी आपने ये क्यों किया, ऐसे नहीं आपको करना चाहिए था। वो बेटी हमेशा याद रखेगी कि मेरी माँ मुझे यूँ समझाती थी, वो कभी नहीं भूलेगी। और जितना आप चीख कर बोलेंगी बच्चे उतने ही ख़राब होंगे। और बच्चों के ज़हन में क्या आएगा, वो कहेंगे माँ तो ऐसे ही है, बस बोलती रहती है, इज़्ज़त भी नहीं रहेगी। तो अपनी इज़्ज़त इंसान बच्चों में भी बनानी पड़ती है, बड़ों में तो दूर की बात है। तो इसलिए अल्लाह ने हमें तरीके बता दिए कि ये लुकमान के भी तरीके थे, तुम भी सीखो कि वो अपनी चाल में म्याना रवि। अब देखें चाल ऐसी भी ना चलो कि लोग कहें इसने नशा किया हुआ है, इसको तो चलना ही नहीं आता। आगे वो मोबाइल पकड़ा चल रहे हैं, आगे आ गया खड्डा और ठा करके गिर पड़ा। अब वो लोग कह रहे हैं कि इसने नशा किया हुआ है। कि ऐसी चाल भी ना चलो कि लोग तुम्हें बुरा कहें, फिर ऐसी चाल भी ना चलो ऐसे हाथ करके और इधर उधर देख के लोग कहें बड़ा अपने आप को समझता है, सलाम करो जवाब ही नहीं। तो म्याना रवि दिखा दी कि कैसे चलना है, अपनी चालों को ऐसे कर लो कि बस ऐसे समझ लो कि जैसे हमने पीछे पढ़ा था, शायद आगे भी आ जाए कि ना तुम ज़मीन को फाड़ सकते हो और ना तुम पहाड़ों को छू सकते हो, तो क्यों फिर अकड़ के चलते हो।
تمہاری حیثیت ہی کیا ہے؟ کبھی اپنی پیدائش کا سوچ لو کیسے ہوئی ہے، ایک تھوک جیسا پانی ہے جس کو دیکھنا بھی کوئی پسند نہیں کرتا، اور بدبودار وہ پانی ہے جس سے تمہاری پیدائش ہوئی ہے۔ تو اپنی اوقات دیکھو اور اللہ کے مطابق جس طرح اللہ نے قانون بتائے چلو، اور اتنے قانون تمہیں کون بتائے گا؟ علم ترو ان اللہ، اور کیا تم ان لوگوں نے دیکھا کہ اللہ نے، کیا تم نے ان لوگوں کو دیکھا کہ اللہ نے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے سب کو تمہارے ہی کام میں لگا رکھا ہے، اور اس نے اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں تم پر پوری کر دی ہیں۔ اور بعض ایسے لوگ بھی ہیں کہ اللہ کے بارے میں بلا علم، بلا بصیرت اور بلا کسی روشن کتاب کے جھگڑتے رہتے ہیں، نہ خود سمجھتے ہیں نہ دوسروں کو سمجھنے دیتے ہیں۔ اب ایک عورت سے آپ بات کریں قرآن کی، وہ کہے گی ماں کی، میری ماں نے یہ کیا، وہ کرے گی دادی کی، وہ کرے گی اپنے ابا اجداد کی، آپ اس سے قرآن کی بات کریں۔ تو یہی اللہ کہہ رہا ہے کہ ایسے مطلب کہ وہ جھگڑے کرنے لگ جائیں گے، علم ہے ہی نہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کتاب اللہ نے اتاری ہے اس کی پیروی کرو، تو کہتے ہیں ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ بھلا ان سے پوچھو کہ اگرچہ انہیں شیطان دوزخ کے عذاب کی طرف بلا رہا ہو تو بھی انہی کی پیروی کرو گے، یعنی جہنم میں چلے جاؤ گے۔ اس کے بعد کہا کہ اور جس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، بڑی پیاری آیت ہے، وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، جس نے اپنے آپ کو، اپنے چہرے کو اللہ کی طرف کر دیا، اس کے حوالے کر دیا اور نیکی کی راہ اختیار کی، تو اس نے ایک بڑا ہی مضبوط حلقہ تھام لیا۔ دیکھیں ابھی جو میں نے آپ کو مثال دی کہ ایک قلعہ بن جاتا ہے، جو اللہ کو تھام لیتا ہے، اس کا ذکر تھام لیتا ہے، ایک حلقہ بن جاتا ہے، اس کے بیچ میں وہ بیٹھ جاتا ہے، اسے کوئی گزند نہیں پہنچا سکتا، اور وہ حلقہ ٹوٹنے والا بھی نہیں، اور سب کاموں کا انجام اللہ کی طرف ہے، یعنی حلقہ ٹوٹنے والا بھی نہیں۔ تم نے تو اتنا مضبوط بنا لیا نا، ذوالقرنین نے مضبوط دیوار بنائی اور کہا آخر اس نے اللہ کی طرف لوٹ جانا ہے۔ اللہ نے کہا بنا لو مضبوط، واقعی تمہیں دنیا کوئی نقصان نہیں، لیکن آنا میری طرف ہی ہے، یہ نہ سوچنا بہت مضبوط حلقہ بن گیا تو دوسری طرف ہی بات لے جاؤ۔ سبحان اللہ۔ اور ومن کفر فلا، اور جو کفر کرتے ہیں تو ان کا کفر، اے پیغمبر اسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غمگین نہ کرے، ہماری طرف ہی ان کو واپس آنا ہے، پھر جو کام وہ کیا کرتے تھے ہم ان کو جتا دیں گے بلا شبہ۔ اب دیکھیں اللہ نے جتانا منع کیا ہے کہ دیکھ کے جتاؤ نہ، لیکن اللہ کہتے ہیں ہم جتا دیں گے، اللہ جتا سکتا ہے کیونکہ وہ بہت بڑی ذات ہے۔ اس کے بعد ہے کہ اس کو ہم جتا دیں گے، اور بلا شبہ اللہ دلوں کے رازوں سے بھی اچھی طرح واقف ہے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور۔ میں آپ سے کہتی ہوتی ہوں اتنے خیالات عجیب آتے ہیں نا دل میں کہ اللہ اگر ان پہ حساب لینے لگے گا تو ہم کیا کریں گے؟ تو دلوں کے حساب جو اندر ہے نا وہ نہیں لے گا، لیکن اللہ ان کے حال کو جانتا ہے کہ پلاننگ کر رہی ہے دل ہی دل میں، اب پلاننگ بڑی زبردست کر رہی ہے، لیکن اللہ انتظار کر رہا ہے کہ عملی جامعہ پہنائے گی تو لکھنا، دل کے اندر جو بھی پلاننگ ہو رہی ہے نا اس کو نہ لکھنا۔ اللہ کہتا ہے لیکن میں جانتا ہوں۔ پھر اس کے بعد کہا اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان و زمین کس نے بنائے تو ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ آپ سے کہہ دیجئے کہ سب اچھی تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، ہاں ان لوگوں میں اکثر سمجھ ہی نہیں رکھتے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، للہ ما فی السماوات والارض ان اللہ هو الغنی الحمید۔ اور اگر تمام درخت اور جو روئے زمین پر ہیں، اب یہ آیت بھی غور سے سن لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی بات کر دی ہے، اگر تمام درخت جو روئے زمین پر ہیں کلمے بن جائیں اور یہ سمندر اور ان کے علاوہ 7 سمندر اور بھی سیاہی بن جائیں، تب بھی اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی، یعنی صفات الہی شمار میں نہیں آ سکتی، کیونکہ ان کا احاطہ ہی نہیں تم کر سکتے، کیونکہ ان اللہ عزیز حکیم، اللہ تو حکمت والا ہے، یعنی تم اس کی باتوں کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ کیا مطلب؟ اللہ کی نعمت اللہ کی نعمتوں کو لا تعدو نعمت اللہ کی نعمتوں کو تم نہیں گن سکتے۔ پھر اس کے بعد اللہ کہتا ہے کہ میری باتیں ختم بھی نہیں ہونی۔ یہ قرآن جو اللہ نے 30 پاروں میں کر دیا ہے، یہ اتنی اتھینٹک باتیں ہیں، چنی ہوئی، اس میں کوئی فالتو ایک لفظ بھی نہیں ہے، لیکن اس ایک آیت کی اتنی تشریح ہے کہ یہ اللہ کہتا ہے میری باتیں سارے درخت قلم بن جائیں اور سمندر سیاہی بن جائیں، میری باتیں لکھنے لگو، ختم ہی نہیں ہونی۔ تو ہم کیا کریں؟ پھر اللہ کی باتیں ہم پڑھتے ہیں، تھکتے ہیں، آپ کو نیند بھی آتی ہے، بڑی لمبی باتیں ہیں، اب کیا کریں ہم؟ اللہ آپ کو نہ ایکٹیو کرے، جس طرح آج ماشاءاللہ بیٹھی ہیں، ماشاءاللہ ساری، کل کی نسبت تو بہت اچھا بیٹھی ہوئی ہیں، صحیح بات ہے، اللہ تھکن دور کرتا ہے، سبحان اللہ۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ اور تم سب کو پیدا کرنا اور مرنے کے بعد سب کو زندہ کرنا، ایسا ہی ہے جیسے ایک آدمی کو پیدا کرنا یا مارنا، یعنی اتنا کام ہے بس ایک آدمی کو۔ جیسے اس آدمی کو کہا تھا کہ یہ لو تم نے آدمی کو مارا ہے بنی اسرائیل، اس پہ صرف ایک گوشت کا لوتھڑا لگا دو وہ بول جائے گا، وہ اٹھ گیا۔
और लोथड़ा भी क्यों लगा दे, अल्लाह ने कहना था उठ जाओ, उसने उठ जाओ, उन्हें सताया अल्लाह ने, चलो गाय ढूंढ के लाओ, तुम सवाल बड़े करते हो ना, इस तरह की गाय, इस तरह की, ये अल्लाह इस चीज़ को भी देखें पसंद नहीं करता कि सवाल बहुत करो। जो आयत आपको समझ नहीं आ रही तो उसको छोड़ दो अभी, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाएगी आपको जब पूरा कुरान पढ़ते रहेंगे तो। अब ये सूरह अहज़ाब आगे आ रही है ना, तो जब भी सूरह अहज़ाब पहले आती थी तो मैं कहती होती थी काश कि मैं इसको स्किप ही कर जाऊं, इतनी मुझे मुश्किल लगती थी। पढ़ते रहो आ जाती है। सूरह सजदा है और उसके बाद सूरह अहज़ाब भी आनी है। हाँ जी, उसके बाद हम देखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमा रहे हैं। कहते हैं कि क्या तुम देखते नहीं कि अल्लाह ही है जो रात को दिन में दाखिल करता है और दिन को रात में दाखिल करता है, और सूरज और चाँद को काम पर लगा रखा है, हर एक ने अपने वक्त मुकर्रर तक चलना है, और यही नहीं बल्कि अल्लाह तुम्हारे कामों से अच्छी तरह खबर रखता है। ये इसलिए कि अल्लाह की ज़ात ही हक है, और इसके सिवा जिनको ये लोग पुकारते हैं सब बातिल हैं, लग़्व हैं, झूठ हैं, और बिलाशुबा अल्लाह बड़ी शान वाला और बड़े रुतबे वाला है। क्या तुम नहीं देखते कि अल्लाह के फजल माल तिजारत से लदी हुई कश्तियाँ समंदर में चलती हैं ताकि तुमको अपनी निशानियाँ दिखा दें? बिलाशुबा इसमें हर साबर और शाकर के लिए बड़ी निशानियाँ हैं, और जब कभी इन पर समंदर की लहरें साए की तरह छा जाती हैं तो वो महज अल्लाह के होकर अल्लाह को पुकारते हैं। फिर जब अल्लाह इनको निजात देकर खुशकी पर पहुँचा देता है तो इनमें से बाद इत्तदाल पर आते रहते हैं, और हमारी निशानियों से वही मुनकर होते हैं जो अहद पर कायम न रहने वाले और एहसान फरामोश हो। ए लोगों, अपने परवरदिगार से डरते रहो और उस दिन का खौफ करो जब बाप अपने बेटे के कुछ काम ना आएगा और ना बेटा अपने बाप के कुछ काम आ सकेगा। बिलाशुबा अल्लाह का वादा सच्चा है, बस दुनिया की ज़िंदगी तुम्हें धोखे में ना डाल दे, और वो फ़रेब देने वाला शैतान अल्लाह के बारे में तुमको धोखा में ना डाल दे। अहकाम इलाही से गफलत शैतान का धोखा है। अल्लाह शैतान जो है ना वो धोखा दे के तुम्हें दुनिया में लगाता है कि दुनिया 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 कमा लो, बस तुम अगर पीछे रह गए तो तुम्हारी औलाद बड़े होकर तुम्हें ताने देगी। औलाद के लिए, औलाद सबसे बड़ा इस दुनिया में मैं आपको बताऊं फितना है, आजमाइश। अल्लाह ने औलाद ही को बनाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम, तंजीलुल किताबी ला रैब फीही मिन रब्बिल आलमीन। इस किताब कुरान का नाज़िल किया जाना तमाम जहानों के परवरदिगार अल्लाह रब्बे करीम की तरफ से है। क्या ये कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने इन्हें खुद बना लिया है? नहीं, वो आपके रब की तरफ से हक है ताकि आप इस कौम को डराएं जिनके पास कोई डराने वाला नहीं। ये आया कि शायद वो हिदायत पालें। फिर अल्लाह कहते हैं कि अल्लाह ही है जिसने आसमानों ज़मीन और जो कुछ इनके दरमियान है 6 दिन में बनाया, फिर तख्त पर मुतमक्किन हुआ और निज़ाम दुनिया चलाया। इसके अलावा तुम्हारा कोई दोस्त और सिफारिश करने वाला नहीं। क्या फिर भी तुम नसीहत नहीं हासिल करते? वही तो है जो आसमानों ज़मीन तक हर काम की तदबीर फरमाता है, फिर हर काम इसके पास पहुंच जाएगा एक ऐसे दिन में जो तुम्हारे शुमार के मुताबिक 1000 साल का होगा। तुम्हारे शुमार के मुताबिक, हमारा शुमार क्या 1000 साल, और फिर उसके बाद क्या होगा? एक लंबे दिन को भी दिन ही कहा जाता है, यानी 1000 साल का एक दिन होगा वहाँ पर, ये कहा जा रहा है। फिर कहा वही है ज़ालिका आलिमुल गैबी व शहादतिल अज़ीज़ुर रहीम, वही हाजिर और नाज़िर है, छुपे का जानने वाला, खुले का जानने वाला, बहुत प्यार करने वाला। वही अल्लाह जिसने जो चीज़ बनाई खूब बनाई, और इंसान की तख्लीक की इब्तिदा इसने गारे से की। हर चीज़ की तदरीजी तरक्की की इब्तिदा मिट्टी ही से है। फिर इसकी नस्ल को एक हकीर पानी की बूंद नुतफ़ा से पैदा कर दिया जो सारी ग़िज़ाओं का खलासा है। फिर इस इंसान को दुरुस्त किया और इसमें अपनी मखलूक करदा जान इसमें फूंकी, और तुम्हारे लिए कान, आँखें और दिल बनाए, लेकिन तुम बहुत कम शुक्र करते हो। और जो कुछ लोग कहते हैं कि जब ज़मीन में मिल जाएंगे तो क्या हम असरे नो पैदा किए जाएंगे, हकीकत यह है कि ऐसा करने वाले अपने परवरदिगार से मुलाकात यानी इस निज़ाम इलाही से इनकार करते हैं। आपको पता एथियस्ट ऐसे लोग हैं, एक कौम है जो सिर्फ दुनिया 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 करती है कि ये दुनिया बनी है और ख़त्म हो जानी है। और अब मैं आपको बताऊं, एथियस्ट जो अल्लाह को नहीं मानते उनको कहते हैं, वो बढ़ते जा रहे हैं और ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि वो कहते हैं हमें अक्ल से बताओ वाकई ये दुनिया कैसे फना होगी, अक्ल से बताओ हमें किस तरह करेंगे। ये बात है कि मैं एक आम औरत हूँ, तो क्या मुझे ये बात समझ आ रही है कि ये दुनिया किसने बनाई? अल्लाह ने। तुम बना सकते हो तो बनाई है, तुम सिर्फ इसको जान रहे हो और जानते जानते भी थक गए हो। फिर अगली नस्लें आएंगी, जानेंगी, फिर भी तुम ईमान नहीं लाते। तो ये उन लोगों की बात है, एथियस्ट लोगों की, जो अल्लाह पर ईमान नहीं लाते।
تو بس اللہ نے کہہ دیا کہ اے پیغمبر اسلام آپ فرما دیجئے کہ جو موت کا فرشتہ تم پر مقرر ہے وہ تمہاری روحوں کو قبض کرے گا، پھر تم اپنے پروردگار کی طرف واپس لوٹائے جاؤ گے کہ یہ اعلان شدہ نظام الہی کا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نا یہ آ گئے جبرائیل علیہ السلام کسی کی جان نکالنے، اور وہ بھی آئے ہوئے تھے بیمار کا پتہ کرنے۔ تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بندے سے کہا جو بیمار پڑا تھا، جس کے لیے جبرائیل آ گئے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آ گئے، جبرائیل نہیں اسرائیل۔ تو اسرائیل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دھیان سے نکالنا جان، یہ میرا صحابی ہے، میرا بندہ ہے، تو اس کی جان آرام سے نکالنا۔ تو موت کے فرشتے نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فکر نہ کریں، ہم ایمان والوں کی جان بڑے آرام سے ہی نکالتے ہیں، ان کی خوشی بھی شامل کرتے ہیں کہ خوش خوش اپنے رب کی طرف چلو۔ اور پھر اس نے کہا، پھر اسرائیل نے کہا کہ اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم اے نبی، ہر گھر میں 5 دفعہ چکر لگاتا ہوں، اور یہ ان کے بچے کو اور ان عورتوں کو، ان مردوں کو میں ان سے زیادہ میں جانتا ہوں، 5 دفعہ ان کو دیکھ کے جاتا ہوں اور پھر چلا جاتا ہوں کہ ابھی ان کی باری نہیں آئی۔ اللہ اکبر۔ اور پھر کہا اگر آپ گناہ گاروں کو دیکھیں کہ جب وہ اپنے پروردگار کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہوں گے، اس وقت کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہم نے دیکھ لیا، سن لیا، بس تو ہم کو ایک بار پھر دنیا میں بھیج دے، ہم نیک عمل کریں گے، ہم کو پورا یقین اب آ گیا ہے۔ اے پیغمبر اسلام، اگر ہم چاہتے تو ہر محض کو مجبور محض بنا کر اس کو راہ ہدایت دکھاتے۔ یعنی اب اللہ کیا کہتا ہے کہ کیا یہ جو مجرم آج کھڑے ہیں میرے سامنے، کیا میں ان کو زبردستی ہدایت پہ نہیں لا سکتا تھا؟ لا سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے ایک قانون رکھ دیا کہ نہیں، شر اور جو نیکی ہے نا وہ تمہارے اندر ڈال دیے، تم نے خود مقابلہ کرنا ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ فرشتوں سے زیادہ محنت ہے انسان بن کر۔ انسان پہ قرآن اتارا اور دیکھیں اس نے سنبھالا اس قرآن کو۔ اللہ جب ایک عورت بچے پالنے والی، چھوٹے چھوٹے پالنے والی نماز پڑھتی ہے نا کھڑی ہو کے اور صاف ستھری ہو کے، تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے یہ ہے انسان میں نے بنایا، جو تم کہتے تھے کہ کیا کریں گے آپ انسان بنا کر، دیکھو یہ ہے انسان، کتنا کام ہے اس عورت کو، تمہیں کوئی کام ہے فرشتوں کو؟ اس لیے فرشتوں سے بہتر ہے۔ پھر بھی نماز میں کھڑی ہو گئی ہے، تو اللہ کوئی چیز نہیں رکھے گا۔ پھر کہا اے پیغمبر اسلام، اگر ہم چاہتے ہیں، یہ پڑھ لیا، ان سے کہا جائے گا کہ چونکہ تم نے اس دن کے آنے کو بھلا رکھا تھا، اس کی پرواہ نہیں کی تھی، تو اب اس کا مزہ چکھو، آج ہم نے بھی تم کو بھلا دیا، تمہاری پرواہ نہیں کی، اور اپنے اعمال کے عوض دائمی عذاب کا مزہ چکھو۔ ہماری آیتوں پر تو وہی لوگ ایمان لاتے ہیں جن کو وہ آیتیں یاد دلائی جاتی ہیں۔ تم غور و فکر کرتے ہو، سجدہ میں گر کر اپنے پروردگار کی حمد و ثنا کرتے رہا کرو، اور وہ کبھی تکبر نہیں کرتے جو سجدے میں گرتے ہیں۔ یعنی سجدوں کی جو آتے ہیں نا وہ انسان کو عاجز بنا دیتی ہیں۔ سجدے میں گر کے نا، بغیر کسی نماز کے، جب نماز ختم ہو جاتی ہے تو سجدے میں گر کے اپنے رب سے اب اچھی اچھی چیزیں مانگیں، اور وہ اچھی اچھی چیزیں کیا ہیں میں آپ کو بتاؤں۔ دنیا کی ایک ایک چیز کا نام نہ لیں، اللہ وہ ذات ہے، وہ اس طرح کی دعائیں کیا اس کے سامنے کرنی ہے۔ اور میرا یہ کمیٹی پھنسی ہوئی ہے، اللہ دے دے، میرے لیے گاڑی دے دے، اللہ یہ آج میرا یہ خراب ہو گیا، وہ نہیں، اللہ سے اتھینٹک دعائیں کرے، اس میں سارا کچھ ہی آ جاتا ہے۔ جیسے اللہ سے کہنا ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا، اے اللہ میرے لیے آسانیاں کر دے، بے شک تو آسانیاں کرتا ہے۔ تو اس طرح کی دعا کرے وہ اللہ، جو آپ کی مشکلیں دل میں پھر رہی ہیں کہ میرا وہ فلاں کمرے کے سوئچ خراب ہو گئے ہیں، میری موٹر خراب ہو گئی ہے، وہ ساری یہ چیزیں نا اللہ سمجھ رہا ہے اور وہ آسانیاں پیدا کر دے گا انشاءاللہ، بس آپ ذکر میں لگے رہیں۔ تو یہ وہی لوگ ہیں کہ ان کے نرم بچھونوں سے ان کے پہلو جدا رہتے ہیں، اور وہ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہوئے اور امید رکھتے ہوئے پکارتے ہیں، اور اس سے جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ انسان جو اپنا نرم بستر چھوڑ کر آدھی رات کو اٹھتا ہے، خوبصورت بیوی چھوڑ کر آدھی رات کو اٹھتا ہے اور اپنی بیوی کو بھی جگاتا ہے، یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور سجدے کرتے ہیں۔ راتوں کو اٹھنا اللہ کو بہت پسند ہے، کہ اللہ کہتا ہے دیکھو فرشتوں، سارے لوگ سوئے ہوئے ہیں، یہ میرا بندہ یا بندی جاگ رہا ہے، تو اس کے لیے ہٹ جاؤ، اس کے میں اجر میں خود آواز لگاتا ہوں۔ اللہ آسمان پہ آ کے پھر خود آواز لگاتا ہے کہ اے میرے بندے مانگ، کیا مانگ رہا ہے؟ اللہ کو اتنا پسند ہے۔ پھر کہا کہ بس کوئی جان نہیں جانتی کہ اس کے رب نے ان کے لیے کیسی آنکھ کی ٹھنڈک چھپا رکھی ہے، اور حقیقت انہی کے نیک مال کا صلہ بدلہ ہے۔ ہم اپنا خوبصورت کمرہ دیکھتے ہیں نا کوئی، تو ہائے دل کو سکون ملتا ہے، اتنا صاف اور اتنا اچھا سیٹ ہو گیا،
دل کو قرار ملتا ہے۔ اللہ نے کہا جنت تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دی ہے میں نے، تم جا کے دیکھو گے نا تو تمہیں سکون مل جائے گا، دنیا بھول جاؤ گے کہ ہائے ہم کیا کرتے تھے دنیا کے لیے۔ بھلا جو صاحب ایمان ہے کیا وہ اس جیسا ہو سکتا ہے جو فاسق نافرمان ہے؟ ہرگز نہیں، مومن اور فاسق کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے تو ان کے لیے ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ان کی مہمانی ہے جو ان کے نیک اعمال کے صلہ میں ہوگی۔ جو لوگ نافرمان رہے ان کا ٹھکانہ آگ ہے، جب وہ اس سے نکلنا چاہیں گے تو پھر اس میں دھکیل دیے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ بھاگتے کہاں ہو، دوزخ کی آگ کے عذاب کا مزہ چکھ لو، کیونکہ یہ وہی آگ ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے، اور وہاں ہم ان کو قیامت کے بڑے بڑے عذاب سے پہلے دنیا میں تھوڑا سا عذاب چکھاتے ہیں۔ اب دیکھیے اللہ دنیا میں عذاب چکھاتے ہیں، فرعون کو کتنے عذاب آئے، عذاب ختم ہوئے، ختم کہانی۔ ہمیں بیماری آتی ہے اور مرگ کے قریب پہنچ جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ زندگی دے دیتا ہے، اٹھ کے پھر وہی بات، بہو تو نے وہ میری چیز کیوں چھیڑی، حالانکہ اسی بہو نے خدمت کی، پھر اسی آئی پہ آ گئے، پھر وہی گھر کی کہانی بن گئی۔ اللہ کہتا ہے کہ اس طرح نہ کرو، اپنا میں تمہیں تھوڑا سا عذاب دنیا میں اس لیے چکھاتا ہوں کہ اصل عذاب سے بچ جاؤ۔ بیماری کو دیکھا تو تمہارے گناہ جڑ جاتے ہیں، اب اس بیماری سے فائدہ اٹھاؤ کہ اللہ نے تمہیں ٹھیک کر دیا، آ جاؤ میری طرف، دوبارہ اکڑ کے نہ چلو، دوبارہ وہی لڑائیاں نہ شروع کر لو، اللہ نے تمہیں زندگی دوبارہ دی ہے، قدر کرو۔ اور اس سے بڑھ کر پھر اللہ کہتا ہے ظالم کون ہوگا، جس کو اس کے پروردگار کی آیتوں سے سمجھایا گیا۔ اب دیکھیں نا، یہ میں نے نہیں اپنی کہانی سنائی، آیتوں سے سمجھایا گیا اور کوئی چیز سے نہیں سمجھایا گیا، پھر اس نے روگردانی کی، بلا شبہ ہم ان مجرموں سے بدلہ لیں گے۔ پھر کہا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ، بلا شبہ ہم نے موسیٰ کو اس سے پہلے کتاب دی۔ بس اے مخاطب، اے نبی اور اے لوگوں جو تم سن رہے ہو، اب آپ اس کتاب کے ملنے میں شک نہ کریں، اور ہم نے اس کو بنی اسرائیل کے لیے ذریعہ ہدایت بنایا، اور قرآن رہتی دنیا تک سب کے لیے ہدایت ہے، اور ہم نے ان پر جب تک وہ صبر سے کام لیتے رہے بہت سے پیشوا بنا دیے تھے جو ہمارے حکم سے ہدایت کیا کرتے تھے اور وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے۔ اب دیکھیں نا، اللہ کہتا ہے صبر کرو، اگر قوم صبر کرنے والی ہو نا تو ہم پہ اللہ بہت سارے عالم کھڑے کر دے گا جو ہمیں ہر وقت نصیحتیں کریں گے، اور علماء سو سے ہماری جان چھڑا دے گا جو بدعت کے کام سکھاتے ہیں۔ کیا ان کی ہدایت کے لیے یہ بات کافی نہیں کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی جماعتوں کو ہلاک کر دیا جن کے مکانوں میں یہ لوگ چلتے پھرتے تھے، بلا شبہ اس میں نشانیاں ہیں، کیا پھر بھی یہ لوگ آپ کی نصیحت غور سے نہیں سنتے؟ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں ہمارے محلے کی ہی بات ہے، میں نام نہیں لیتی، کہ اللہ کہتا ہے کہ دیکھو وہ گزر گئے، سارے گزر گئے، کہ وہ عورت اس کے دروازے کے آگے، وہ میاں بھی اس کے دروازے کے آگے اگر کوئی اونچی بھی بول دیتا تھا تو باہر آ کے اس کی وہ کرتے تھے کہ بندہ کہتا تھا میں ماری جاؤں، وہ گالی گلوچ، وہ یہ تو وہ، یعنی ایسے لوگ پھر مر گئے، ختم کہانی، اب نہیں ہے، دونوں میاں بیوی نہیں ہیں۔ ایسے لوگ میں آپ کو بتاؤں اللہ انہیں جنت الفردوس میں، بلکہ جنتوں میں، جنت الفردوس میں جگہ دے۔ میں ایک بات ایک نصیحت کے لیے بتا رہی ہوں، ہو سکتا ہے انہوں نے اپنے مرنے سے پہلے کیسی توبہ کی ہو کہ اللہ نے اسے معاف کر دیا ہو، ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ جہنم میں گئے ہوں گے، لیکن بہرحال اللہ کہتا ہے کہ ایسے ہی لوگ ہیں کہ جو پھر اس طرح کرتے ہیں تو اللہ ان کو اپنی نشانیاں بتاتے ہیں، پھر ان کو جہنم میں لے جاتے ہیں، کہ جن کے مکانوں میں یہ لوگ چلتے پھرتے تھے، بلا شبہ اس میں وہ نشانیاں ہیں، کیا پھر بھی یہ لوگ آپ کی نصیحت سے غور نہیں اٹھاتے؟ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم بالکل خشک زمین کی طرف پانی پہنچاتے رہتے ہیں؟ ہاں میں کہنا یہ چاہتی تھی کہ پھر وہ ماں باپ جو زیادتیاں دنیا میں کر گئے، پھر اولاد ان کو نہیں دیکھتی کہ وہ کہاں گئے؟ ہم نے خود ان کے جنازے اٹھائے اور مٹی میں ڈال کے آئے، مٹی میں اپنے ہاتھوں سے ڈالا تو نصیحت ہی نہیں حاصل کی، بیٹا اس سے بھی زیادہ پھر اکڑ خان نکلا، پھر وہ بھول گئے، یہ نصیحت ہی نہیں پکڑتے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہی کہتے ہیں کہ کیا انہوں نے دیکھا کہ ہم بالکل خشک زمین کی طرف پانی پہنچاتے رہتے ہیں اور پھر اس کے ذریعے کھیتی اگاتے ہیں کہ جن سے ان کے مویشی بھی کھاتے ہیں اور وہ خود بھی کھاتے ہیں؟ کیا پھر وہ عقل کی آنکھوں سے نہیں دیکھتے اور وہ کہتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ یہ فیصلہ کب ہوگا، قیامت کب آئے گی، اگر تم سچے ہو تو اس کو لے کے کیوں نہیں آتے؟ اب دیکھیں نا، مویشیوں کا جو کھانا ہے نا، یہ گھاس پھوس جس کی اوقات ہی نہیں ہے ہمارے سامنے، یہ پوری دنیا کے مویشیوں کا کھانا ہے، تم نے کہاں سے بنانا تھا؟ توڑی خریدتے ہو نا تو وہ کیسی چیز ہے، اس پہ مرغیاں بیٹھتی ہیں، انڈے دیتی ہیں، وہ ان کی فیورٹ چیز ہے، وہ ان کے فیورٹ بیڈ ہیں، تو یہ ان کے اللہ نے بنائی ہیں چیزیں۔ تم اتنے سارے مواشیوں کے لیے کیا کیا تم نے کرنا تھا اگر میں صرف تمہیں ہی رزق دے دیتا اور انہیں نہ دیتا؟ اللہ نے تو سب کا خیال رکھا۔ بس کہا گیا کہ کل یوم الفتح، آپ کہہ دیجئے کہ اے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم، اس فیصلے کے دن کافروں کا ایمان لانا ان کے کچھ کام نہ آئے گا اور نہ اس دن ان کو مہلت دی جائے گی۔ بس اے پیغمبر
آپ ان کا خیال چھوڑ دیجئے، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ، بس انتظار کریں، ہم بھی انتظار کرتے ہیں، حالانکہ انتظار کتنا ہے، کچھ بھی نہیں، ان کو لگ پتہ جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ احزاب۔ یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطیع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما، اے پیغمبر اسلام اللہ سے ڈرتے رہو۔ اب دیکھیں اس احزاب میں، سورہ احزاب آ گئی ہے، یہ جنگ احزاب ہے، اسی کے نام سے ہے، اس میں شروع سے ہی اللہ ہمیں نہیں اب اپنے نبی کو کہہ رہا ہے۔ جنگ ہوتی ہے نا جب، تو آپ کو پتہ زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں، گھر اجڑ جاتے ہیں، عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں، بچے یتیم ہو جاتے ہیں، عورتیں بے عزت ہو جاتی ہیں، تو جنگ کا زمانہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اے پیغمبر اسلام اللہ سے ڈرتے رہیے، خوشی میں بھی، غم میں بھی، جنگ میں بھی اور امن میں بھی۔ کہا گیا اے پیغمبر اسلام اللہ سے ڈرتے رہیے اور کافروں اور منافقوں کا کہنا نہ مانیے، بلا شبہ اللہ خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے، اور جو کتاب تمہارے پروردگار کی طرف سے وحی کی جا رہی ہے اس کی پیروی کرتے رہیے، بلا شبہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو خوب جانتا ہے۔ اور کہا گیا کہ اے لوگو، اللہ نے کسی انسان کے پہلو میں دو دل نہیں بنائے، پھر انسان دو دلی سے کام کیوں لیتا ہے؟ اور تمہاری بیویوں کو جن کو اپنی بیوقوفی کے باعث تم ماں کہہ بیٹھتے ہو، تمہاری مائیں نہیں بنا دیا، اور نہ ہی تمہارے منہ بولے بیٹوں کو جن کو تم کسی بھی وجہ سے بیٹا بنا لیتے ہو، تمہارا بیٹا بنایا ہے، یہ سب تمہارے اپنے منہ کی باتیں ہیں، اور اللہ حق بات کہتا ہے اور حق بات کہنے کا حکم دیتا ہے، وہی سیدھی راہ ہے۔ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ۔ اب دیکھیں اس آیت میں کتنی باتیں کی گئی ہیں۔ ایک تو یہ بات کی گئی ہے سب سے پہلے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اے لوگوں تمہارے دو دل نہیں ہیں، اس دل میں ایک ہی چیز سما سکتی ہے، یا شرک یا پھر اللہ۔ دو دل کیوں بنا رکھے ہیں؟ اگر دو اللہ ہوں تو پھر اللہ بھی دو نہیں ہے، ایک ہی ہے، تم نے دو دل بنا رکھے ہیں۔ اگر یہاں دنیاوی طور پہ بھی دیکھا جائے نا کہ میاں دوسری شادی کرے، حالانکہ اجازت ہے، لیکن بیوی کو دکھ ہوتا ہے، وہ نہیں اجازت دیتی، وہ اپنے دل میں کسی دوسرے کو نہیں بسا سکتی۔ تو دو دل اللہ نے تمہارے نہیں بنائے، تمہارا ایک ہی دل بنایا ہے، اور اس میں ایک دل میں دو چیزیں نہ رکھو، دنیا کی ہوس رکھ لو، اپنے نفس کو ان میں ڈال لو، یا پھر اللہ کی طرف آ جاؤ۔ دونوں چیزیں لے کے نہیں تم چل سکتے، سمجھ آ گئی؟ دو دل کی، دو کشتیوں میں سوار نہیں ہو سکتے، ایک ہی کشتی میں سوار ہوگے، دو میں ہوگے تو تباہ ہو جاؤ گے، گر جاؤ گے۔ تو دل دو نہیں ہوتے، اللہ نے ایک ہی بنایا دل، اور اس میں یا تو بسا لو اللہ کی محبت، تو یہاں بسا لو پھر یہ دنیا، دونوں چیزیں بسائی، یہ نہیں ہو سکتا، اس لیے ایک ہو جاؤ۔ پھر اس کے بعد اللہ نے دوسری بات بتائی کہ تمہارے منہ بولے جو بیٹے ہیں نا، اور تم اپنی ماؤں کو، بیویوں کو یہ کہہ دیتی ہو کہ تم میری ماں ہو، تو یہ بھی کہنا چھوڑ دو کہ وہ تم پر حرام ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ان باتوں سے بھی باز آ جاؤ۔ اور پھر کہا جو منہ بولے بیٹے بناتے ہو، وہ تم ابھی منہ کی باتیں کرتے ہو، بیٹے نہیں بن سکتے۔ اب دیکھیں منہ بولا بیٹا، آج کل کوئی بچہ اڈاپٹ کرنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے، بندہ سوچے، پوری ایک لائف کی پوری کہانی سوچے پھر لے، سوچا کچھ بھی نہیں، بیٹا لے لیا۔ اب بیٹا جو ہے نا، ایک تو پہلی بات اس کے والد کا نام پوچھو، اگر وہ مل جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ کو ہم صرف سربراہ ہیں، بھی باپ کا نام نہیں پتا۔ باپ کا نام ہے پتا تو وہی لکھا جائے گا، اسے بتاؤ کہ تم اس کے بیٹے ہو۔ یہ منہ بولے بیٹے اس طرح نہ بناؤ کہ انہیں تم بتاؤ ہی نہ، پھر بڑے ہو کے وہ لڑائیاں، وہ جھگڑے، اور بیٹا اتنا مایوس کہ میری ماں کون ہے، میں کہاں سے آیا ہوں۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ بیٹا تو بنا لیتے ہیں، بیٹا 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 کرتے ہیں، بیٹیاں ہوتی ہیں، بیٹیاں ہی بڑے ہو کے جائیدادوں کے حصے پھر انہیں نہیں دیتی کہ یہ کون سا ہمارا سگا بھائی ہے۔ تو پھر اگر بنایا ہے تو اس کو بنائے رکھو نا، پھر اپنا اس کو حصہ دے دو، کوئی بات نہیں۔ حالانکہ وارث اللہ نے اسے نہیں ٹھہرایا، میں آپ کو بتاؤں، منہ بولا بیٹا وراثت میں نہیں ہے، لیکن دے دو اسے، اب پالا ہے کسی کی، اس کو پال رہا بہت سارا اپنا بیٹا بنایا، اور اب تم بدل گئے ہو۔ تو اس لیے یہ باتیں بڑے سوچنے کی ہیں، اور پھر اتنا خطرناک کام ہے کہ اگر اس نے آپ کی ماں کا دودھ نہیں پیا، ماں دودھ نہیں پلا سکتی، ظاہر ہے بیٹا ہی نہیں ہوا، تو بچہ ہی نہیں ہوا آگے، تو وہ تمہارا سگا نہیں ہے۔ ماں کا بھی پردہ ہے، بہنوں کا بھی پردہ ہے، بڑا ہو جائے، 18 سال کا ہو جائے، 15 سال کا ہو جائے، سمجھنے لگ جائے، بلوغت کو پہنچ جائے، پردہ ہے، کون اتنی احتیاط کرے گا؟ وہ تو اسی طرح پھر دنیا کی رنگ رنگلیاں کٹھے بیٹھے لوڈو کھیل رہے ہیں، کٹھے ویسے باتیں کر رہے ہیں، چاہے اپنے آپ کو بہن بھائی ہی سمجھتے ہوں، لیکن اللہ نے ایک بات رکھ دی ہے تو اس کو ماننا پڑے گا۔ یہ باتیں ساری سوچو تو پھر اڈاپٹ کرو اگر کرنا ہے تو،
اور بھی بڑی چیزیں ہیں جو اس وقت اتنی وضاحت نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد کہا کہ تم متنبع بیٹوں کو ان کے باپوں کے نام سے پکارو کہ یہی اللہ کے نزدیک درست بات ہے، اور اگر تم نے ان کے باپوں کو نہیں جانتے ہو تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں اور دوست ہیں، اور جو بات تم غلطی سے کر بیٹھے تو اس کا تم پر کوئی گناہ نہیں، لیکن جو تم دل کے ارادے سے کہو اللہ بخشنے والا اور پیار کرنے والا ہے۔ یعنی کہ اگر تو تم سے غلطی ہو گئی ہے اس کو یوں کرنے میں، اڈاپٹ کرنے میں، اور نام نہیں دیا تو اب کر دو، اس کو نام دے دو، اور اگر اس کا باپ کا نام پتہ نہیں چل رہا تو تمہارے وہ بھائی ہیں، پھر بھی دیکھیں رشتہ نہیں بتایا کہ ہاں تم اسے اپنا سگا بیٹا بنا لو، پھر تو مسلمان تو آپس میں بھائی بھائی ہوتے ہی ہیں۔ یہ کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی کریم، اب ایمان والوں کو اپنی جانوں سے زیادہ عزیز ہے، اور اس کی بیویاں ایمان والوں کی مائیں ہیں، اور کتاب اللہ کے بنائے ہوئے رشتہ دار جن کا رشتہ خون کا ہے مسلمانوں اور مہاجروں کی نسبت ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ ہاں اگر تم اپنے دوستوں پر احسان کرنا چاہو، کچھ دینا چاہو تو دے سکتے ہو، یہ بات کتاب میں لکھی جا چکی ہے۔ یعنی کہ اب دیکھیں نا، وہی بات آئی ہے کہ جو آپ اپنا مال تقسیم کرتے ہیں تو اس میں سب کا دھیان رکھ لو، اس میں یہ بات بتائی گئی ہے۔ اور جب ہم نے سارے نبیوں سے پختہ عہد لے لیا، اور آپ سے بھی اے پیغمبر اسلام یہ پختہ عہد لیا تھا، اور نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے بھی اپنے پہلے آنے والے نبیوں کی تصدیق کرتا، اور ہم نے ان سب سے پختہ عہد لیا تھا۔ اللہ نے ہم سب سے وعدہ لیا ہوا ہے، اس بات کو ہم جانتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تاکہ سچوں سے اللہ ان کی صداقت کے متعلق سوال کریں، اور کافروں کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ پھر کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو اپنے اوپر اللہ کا وہ احسان یاد کرو جب تم فوجیں چڑھ آئی تھیں تم پر، یعنی جنگ احزاب میں، پھر ہم نے ان فوجوں پر ایک ہوا بھیجی اور ایسے لشکر جن کو تم نے دیکھا کہ وہ اللہ کے فرشتے تھے، اور جو کچھ تم کرتے تھے اللہ اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ وہی بات ہے جو میں نے آپ کو پچھلی دفعہ سنائی تھی، ان میں بھی جنگوں کا واقعہ آیا تھا نا، کہ جو کافر تھے وہ اونچی جگہ پر، نیچی جگہ پر تھے، اور جو مسلمان تھے وہ اونچائی پر تھے، تو ساری مٹی پھسل کے نیچے کو آتی تھی، تو ان کے چولہے ہانڈیاں بند ہو گئیں، اللہ کی طرف سے بھی ان پہ عذاب آ گیا، اور بندوں کی طرف سے بھی عذاب آ گیا۔ یہ اللہ بتا رہے ہیں۔ اور جب تم پر اوپر کی جانب سے نیچے کی طرف سے وہ لوگ دشمن چڑھ آئے، اور جب تمہاری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں اور کلیجے منہ کو آنے لگے، اور تم لوگ اللہ کی طرف طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ اوہو، دیکھیں بات یہ ہے کہ واقعی جب ہم پہ مصیبت آ جائے، کوئی آ ہی جائے ہمارے گھر پہ حملہ ہی کر دے، ہوتا ہے نا لوگوں کے گھروں میں ہو رہی ہیں حملے، تو اس وقت کیا ہوش رہتی ہے، ایسے کلیجے منہ کو آ جاتے ہیں، بیٹیوں کی پڑ جاتی ہے کہ چلو مان لے لو، ہمیں نہ تم ٹچ کرنا۔ تو یہی اللہ کہہ رہا ہے کہ دشمن اے نبی آپ پر چڑھ آئے تھے، اور آپ لوگوں کے کلیجے بھی منہ کو آ گئے تھے، اللہ نے دیکھنا تمہاری کیسے مدد کی۔ یہ وہ وقت تھا کہ ایمان والوں کا خوب امتحان لیا گیا، اور وہ نہایت سختی کے ساتھ جن جوڑے گئے۔ اور جب منافق اور دلوں کے اندر کدورت کا مرض رکھنے والوں نے کہا کہ ہم سے تو اللہ اور اس کے رسول نے محض دھوکے کا وعدہ کیا تھا، حالانکہ یہ بات صحیح نہ تھی۔ اور اس وقت یاد کرو جب ان میں سے ایک جماعت نے کہا کہ اے مدینہ والو، اب تمہارا یہاں کوئی ٹھکانہ نہیں، بس اب لوٹ چلو۔ اور ان میں سے ایک جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگنے لگی اور کہنے لگی ہمارے گھر تو کھلے پڑے ہیں، حالانکہ وہ کھلے نہیں پڑے تھے۔ دیکھیں یہ تک بات اللہ نے بتا دی، یہ کہہ کر دراصل وہ بھاگنا چاہتے تھے، وہ کہتے تھے ہم نے غلط کیا جو آ گئے ہیں، اور مومنوں کو بھی بھڑکاتے تھے کہ دیکھو ذرا یہ جنگ کرنے والی ہے،